Bismillahir Rahmanir Rahim. Second year, we have started chapter number 4, and today's topic is Constitution of Pakistan 1962. Pakistan ka Ain 1962. The first constitution of Pakistan was abrogated by President Sikandar Mirza in October 1958 only for his own personal interest. He called Army Chief General Ayub Khan to impose martial law in the country. Ayub Khan removed President Sikandar Mirza from his seat and he himself became the president. President General Ayub Khan imposed the second constitution of the country on 1st March 1962. President General Ayub Khan remained in power from 1958 to 1969. This is the Constitution of Republic of Pakistan, Jamhuriya Pakistan ka Ain. Now we will discuss the salient features of 1962 Constitution. 1962 کے آئین کی اسلامی دفعات کا جائزہ لیں گے. ساورینٹی آف اللہ، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ. Sovereignty over the entire universe belongs to Allah Almighty. The representatives will use the authority as a sacred trust under limitations imposed by Quran and Sunnah. پوری کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. عوام تمام اختیارات کا استعمال بطور ایک مقدس امانت کریں گے اور وہ قرآن اور سنت کی حدود کے مطابق اختیارات کا استعمال کریں گے. نیم آف دا کنٹری، مملکت کا نام. Initially the country was given the name of Republic of Pakistan. But on the public protest, name was changed through an amendment as Islamic Republic of Pakistan. ملک کا نام ابتدا میں جمہوریہ پاکستان رکھا گیا، مگر عوام کے احتجاج پر ایک ترمیم کے ذریعے نام تبدیل کیا گیا اور اسلامی جمہوریہ پاکستان ملک کا نام رکھا گیا. ہیڈ آف دا اسٹیٹ، ریاست کا سربراہ. ایز دس از دا presidential constitution, so there was no seat for prime minister, but president must be Muslim. صدارتی نظام حکومت ہونے کی وجہ سے اس آئین میں وزیر اعظم کا عہدہ نہیں تھا، مگر صدر کے لیے مسلمان ہونے کی شرط موجود تھی. فالوئنگ دا بیسک پرنسپلز آف اسلام، اسلام کے بنیادی اصولوں کی پیروی. The basic principles of Islam, democracy, equality, freedom, and social justice will be implemented in the Constitution. اسلام کے تمام بنیادی اصول جمہوریت، مساوات، آزادی اور معاشرتی انصاف کا ملک میں نفاذ کیا جائے گا تاکہ عوام ان تمام بنیادی اصولوں سے فائدہ حاصل کر سکیں. سیف گارڈ آف اسلامک پرنسپلز، اسلامی اقدار کا تحفظ. ایریڈیکیشن آف سوشل ایولز اینڈ ان اسلامک پرنسپلز، معاشرتی برائیوں اور غیر اسلامی اصولوں کا خاتمہ. معاشرے میں موجود تمام غیر اخلاقی برائیوں کا خاتمہ کیا جائے گا اور اس کے علاوہ تمام غیر اسلامی اصول جو ہمارے معاشرے میں موجود ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے ریاست اقدامات کرے گی. ایریڈیکیشن آف الٹریسی، ناخواندگی کا خاتمہ. ایجوکیشن ول بی پروموٹیڈ بائی دا گورنمنٹ، سو دا لٹریسی ریٹ ول بی امپرووڈ. ناخواندگی کو ختم کرنے کے لیے حکومت اقدامات کرے گی اور تعلیم کو عام کیا جائے گا. رائٹس آف لیبررز، مزدوروں کے حقوق. Rights of the laborers will be protected by the Constitution. Their work hours and daily wages will be fixed by the government. مزدوروں کے کام کرنے کے اوقات اور ان کی روزانہ کی اجرت حکومت
مقرر کرے گی تاکہ مزدوروں کے حقوق محفوظ رہ سکیں. پروویژن آف دا بیسک نیسیسٹیز ٹو ہینڈیکیپس. معذور اور محتاج افراد کو زندگی کی بنیادی سہولیات کی فراہمی حکومت کی ذمہ داری ہے تاکہ وہ معاشرے پر بوجھ نہ بن سکیں اور حکومت ان کی تمام بنیادی سہولیات کی فراہمی آسانی سے کر سکے. فارن پالیسی. خارجہ پالیسی. It was mentioned in the Constitution that the government will have friendly relations with all the countries but special relations with the Islamic countries. اسلامی ملک ہونے کے ناطے اسلامی ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہمارے آئین کا بنیادی حصہ ہے. ارینجمنٹس فار زکوٰۃ اینڈ اوقاف. زکوٰۃ اور اوقاف کا انتظام. Proper arrangements for zakat, okaf and mosque will be the responsibility of the government. This is the responsibility of the government to collect zakat and it should be distributed among the poor and the needy people. For okaf, there was a department which will look after and maintain all the important shrines of the country. And mosque will be maintained by the government, so the people will be there to offer their prayers. زکوٰۃ، اوقاف اور مساجد کا بہترین انتظام حکومت کی ذمہ داری ہے. حکومت کا فرض ہے کہ زکوٰۃ کی رقم اکٹھی کر کے اسے غریب اور نادار لوگوں کی مدد کے لیے تقسیم کیا جائے. تمام بڑے بڑے مزار، ان کی تزئین و آرائش اور وہاں کا تمام انتظام سنبھالنے کے لیے اوقاف کا ادارہ بنایا گیا جو تمام وقف شدہ پراپرٹی کی دیکھ بھال کرے گا. اور مساجد کے لیے مساجد کا انتظام سنبھالنے کے لیے بھی اوقاف کا ڈپارٹمنٹ کام کرے گا تاکہ تمام لوگوں کو باجماعت نماز کی سہولت فراہم کی جا سکے. اسلامک ایڈوائزری کونسل. اسلامی مشاورتی کونسل. This council was made to give suggestions for the laws, that these laws are according to Islam or not. This council was composed of ulamas and experts of laws. اسلامی مشاورتی کونسل کو اس لیے قائم کیا گیا کہ تمام مروجہ قوانین کو اسلامی اصولوں کے مطابق ڈھالا جا سکے. حکومت کو مشورہ دینے کے لیے اس کونسل میں ماہرین قانون اور جید علماء کرام کو شامل کیا گیا. انسٹیٹیوٹ آف اسلامک ریسرچ. اسلامی تحقیقاتی ادارہ. ٹو ڈو ریسرچ آن اسلامک پرنسپلز اینڈ ٹیچنگز and to establish a real Islamic society in the country, this research institute was formed. اسلام کے بارے میں تحقیق اور اس کے علاوہ ملک میں ایک حقیقی مسلم معاشرے کے قیام کے لیے اسلامی تحقیقاتی ادارہ قائم کیا گیا. اس ادارے میں بھی علماء کرام کو شامل کیا گیا. اینڈ تھینک یو.